अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी बहनें यहाँ बैठी है वो प्लीज अपना स्क्रीन देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से बहनों हमारा ये जो सूरह अल बकरा जो जब से शुरू हुआ है बहनों, आप लोग जैसे कि सब जानते हैं, हम इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि हर आयत जो है मैं समझ जाऊं और मेरी जिंदगी में वो आयत आ जाए, मैं हर आयत पे चलने वाली बन जाऊं। और हम लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए ये करना चाहते हैं। तो जो भी बहनें अब तक गाफिल थी, अब तक जो है वो सीरियस नहीं थे या मसरूफ थे, बिजी थे, वो प्लीज कोशिश करे कि इंशाल्लाह अब से वो कोशिश करे कि वो हर एक आयत को समझने वाले बने। जो भी बहनें न्यू भी है ना, वो भी इंशाल्लाह इस बात का ध्यान दे। ओके, तो यहाँ पे देखो बहनों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अल्लाह तबारक ताला ने शुरू में ही सूरह अल बकरा के शुरू में ही बता दिया कि इंसानियत जो है वो तीन किस्म की है। ओके, इंसानियत में क्या है बहनों, जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं उसमें तीन किस्म के हैं। कौन से तीन किस्म के हैं? मुत्तकी, काफिर और मुनाफिकून। ओके, तीन इंसानियत के तीन किस्में हैं। कौन से? मुत्तकी, काफिर और मुनाफिकून। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, हम काफिर के कैटेगरी में नहीं आते हैं जो अल्लाह का इनकार कर देता है। ओके, इसके लिए क्या है कि अल्लाह तबारक ताला ने इसके दिल को मोहर लगा दिया, इसके दिल को सील्ड कर दिया। अब ये कैसा है? ये अंधा, बहरा और गूंगा है और ये कभी नहीं लौटने वाला। ये खुद हिदायत को पसंद नहीं किया, ये इसके अंदर खुद ही खैर नहीं है, ये खुद ही हिदायत नहीं चाहता और ये खुद ही गुमराही को पसंद करता है। तो अल्लाह तबारक ताला जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते और उनकी गुमराही में उन्हें अंधे भटकने छोड़ देते हैं। ओके, फिर आ जाता है मुत्तकी। अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो चाहते हैं कि हम सब बहनें वो क्या हो जाए? मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, हम बचने वाले बन जाए, हमारे अंदर अल्लाह का डर खौफ आ जाए, तकवा आ जाए, हम परहेजगार तकवा इख्तियार करने वाले हो जाए। और तीसरा क्या है? मुनाफिकून। मुनाफिकून मैंने कहा था कि इसमें भी दो किस्में हैं। एक तो कट्टर मुनाफिक, यानी प्योर मुनाफिक, जो हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो जो ऐसे मुनाफिक होते हैं जो दुश्मन होते हैं, इस्लाम के दुश्मन होते हैं, ये सिर्फ जासूसी करने, स्पाई करने और इस्लाम के लिए बुरा चाहने के लिए ये लोग दीन में आते हैं। ओके, और ऐसे लोग हम लोग नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा गया है कि दर्दनाक अजाब है, काफिरों के लिए बड़ा अजाब है। और जो प्योर मुनाफिक है, जो कट्टर मुनाफिक है, उसके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। ओके, मगर इसमें दूसरे किस्म के मुनाफिक होते हैं जो अमली मुनाफिक होते हैं, अमल के लाइन से मुनाफिक होते हैं। वो क्या है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। बट हम कोशिश करेंगे कि हम क्या बने, जितने भी हम बहनें यहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह इस कुरान के सफर में अल्लाह तबारक ताला ने शुरुआत में कह दिया कि हम सबको क्या बनना है? मुत्तकी, परहेजगार बनना है। ये जो कुरान है जो कि हिदायत की किताब है, वो किसको हिदायत देगी? वो किसको जो है फायदा पहुंचाएगी? जिसके अंदर क्या हो? तकवा हो। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको क्या करे? मुत्तकी बनाए। अब पूरे कुरान में बहनों मुत्तकी की बहुत सारी निशानियां आएंगे। जो बहनें यहाँ पे नोट्स लिखती है या तो बहुत सीरियसली बैठती है या तो इंटरेस्टेड बैठती है, वो प्लीज एक किताब बनाए जहाँ पे पूरे कुरान के सफर में आपको मुत्तकी की निशानी जो है, हर एक चीज की निशानी, काफिर की, मुनाफिक की, मुत्तकी की निशानी पूरे कुरान में, पूरे सूरतों में आपको यहाँ वहां आएगा। एक साथ अल्लाह ने नहीं लिखा। क्यों? जैसे जैसे हमारा ईमान बनता चला जाएगा वैसे वैसे अल्लाह तबारक ताला हमको अलामतें, उसकी निशानियां बताएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो हम सब क्या करेंगे? हम नोट डाउन करेंगे कि मेरे अंदर ये निशानी आई कि नहीं, मेरे अंदर ये अलामत आई कि नहीं, मैं मुत्तकी परहेजगार हुई कि नहीं। ओके, तो इंशाल्लाह क्योंकि अभी हम केजी के बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कम चीजें जो मुत्तकी की निशानी
نشانی ہے وہ ہم کو بتائی ہے. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اس کو سمجھیں گے. اوکے, تو پہلا نشانی جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ کیا ہے, یقین ہونا چاہیے غیب پر. الحمدللہ, یعنی کہ جو نہیں دکھائی دے رہا ہے ان سب باتوں پر ہمارا یقین ہو, عقیدہ ہو. اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر کے فیصلوں پر, ہے نا. ہمارا پورا کیا ہو, عقیدہ ہو کس پر, غیب پر. تو جو متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے اس کا پہلا کیا ہوتا ہے, غیب پر ایمان ہوتا ہے. تو کیا میرے اور تمہارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے, ڈاؤٹ کر رہے تھے, تو اب میں کیا کروں گی, پورا کامل یقین غیب کی باتوں پر رکھوں گی. اوکے, تو پہلا پوائنٹ کیا ہے, عقیدہ. اوکے, عقیدے کو درست کرنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, صلاح کو قائم رکھنا ہے. یہ میں جو یہ بتا رہی ہوں نا پوائنٹس, یہ سورہ البقرہ کی شروعات کی پوائنٹس ہے. اوکے, یہ لکھا ہوا ہے, حالانکہ اگر آپ آیتیں دیکھو گے تو یہی باتیں ہیں. اوکے, یہ میں کہیں الگ سے نہیں بتا رہی ہوں, میں آیتیں جو گزر چکی ہے نا اس کا ہی یہاں پہ پوائنٹس بتا رہی ہوں. اوکے, تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے بہنوں, صلاح کو قائم رکھنا, نمازوں کو قائم رکھنا. انشاءاللہ اگر میں اور تم اب تک اس نماز کو سیریسلی لے کے نہیں چل رہے تھے, کبھی پڑھ رہے تھے کبھی چھوڑ رہے تھے, اوکے, تو آج میں اور تم جو ہے وہ انشاءاللہ عہد کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے متقی اور پرہیزگار ہونا ہے. دیکھو بہنوں, ہمیشہ یاد رکھنا, متقی اور پرہیزگار ہی جنت جائے گا, متقی اور پرہیزگار ہی جہنم سے بچایا جائے گا, متقی اور پرہیزگار ہی پل صراط پر پار ہو جائے گا, وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. ہر جگہ اگر تم قرآن کی آیتیں انشاءاللہ آگے آئیں گے, اگر ہم انشاءاللہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرو گے نا, تو متقی ہے بہنوں جس کو ہر جگہ فائدہ پہنچے گا اللہ کی نظروں میں. اوکے, میں اور تم ہمیشہ چاہتے نا کہ تم اور میں آنریبل رہے, عزت دار رہے, اللہ کے قریب رہے. تو پتہ ہے بہنوں, اللہ کے نزدیک سب سے قریب کون ہے, سب سے زیادہ آنریبل, سب سے زیادہ عزت کس کی ہے پتہ ہے بہنوں, جس کے اندر تقوی ہوگا. جتنا زیادہ انسان متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا, اور اللہ کی نظروں میں اتنی زیادہ اس کی کیا رہے گی, عزت, مقام, مرتبہ رہے گا بہنوں. تو انشاءاللہ تم اور میں کیا کرنے کی کوشش کریں گے, متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں گے. اور یہ کیسے ہوگا, اگر میں اور تم پانچوں وقت کی نماز کو قائم کرتے ہیں, اس کو وقت پر ادا کرتے ہیں, صحیح طریقے سے اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں. اوکے, اور تیسرا کیا ہے, جو کوئی بھی نعمت یا رزق اللہ نے مجھے اور تمہیں دیا ہے, ہم اس کو خرچ کریں گے. اس میں سب آ جاتا ہے, اس میں ہر نعمت آ جاتی ہے, جو علم ہے, جو وقت ہے, جو مال ہے, ہر نعمت اس میں آ جاتی ہے. تو خرچ کرنے کے بارے میں آ گیا, یعنی صلاح کو قائم کرو اور خرچ کرو. یہ دو کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں, کہ ہر چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ کی امانت ہے, اور میں اس کو صحیح طریقے سے خرچ کروں, ان چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھاؤں. میرا بچہ بھی بہنوں, اگر میں اس کو کوئی نعمت دیتی ہوں, میرا بچہ اگر اس نعمت کا فائدہ اٹھاتا ہے, اس کی قدر نہیں کرتا ہے, اس کا شکر ادا نہیں کرتا, اس چیز کو برابر ڈھنگ سے نہیں رکھتا, تو میں اور تم بھی کیا کریں گے پتہ ہے, ہمارے بچوں کو وہ چیز نہیں دیں گے. کریکٹ. اسی طرح بہنوں, جو کچھ بھی اللہ نے مجھے اور تمہیں دیا, یہ صحت دیا, یہ طاقت دیا, یہ تندرستی دیا, یہ وقت دیا, یہ علم دیا, یہ صلاحیتیں دیے, اس کو ہم صحیح جگہ پہ صحیح وقت پر اس کو استعمال کریں, یہ زیادہ ضروری ہے. اگر میں اور تم چاہتے تو یہ وقت کو بھی ہم پروگرامز دیکھنے میں, سیریلز دیکھنے میں, سونے میں, فالتو غیبتوں میں ہم گزار سکتے تھے. پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم کہاں پر جڑے ہیں, قرآن کلاسز میں جڑے ہیں, ہے نا. یہ پریزنٹیشن اگر میں چاہوں تو گناہ کا بھی کر سکتی ہوں, ہے نا, پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم اس کو کہاں پر گزار رہے ہیں, اللہ کے دین پر گزار رہے ہیں, رائٹ. تو ہم اللہ کا کیا کریں گے, شکر ادا کریں گے. اوکے, اور ایمان لانا ہے جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو کچھ بھی نازل ہوا تھا ان سے پہلے, تمام باتوں پر, تمام کتابوں پر, تمام چیزوں پر مجھے اور تمہیں کیا کرنا
کرنا ہے, ایمان لانا ہے, یقین کرنا ہے, اور آخرت پر بھی ایمان رکھنا ہے بہنوں. اوکے, تو یہ 5 صفتیں جو ہے وہ شروع کی آیتوں میں گزری. یہ اس میں سے 3 باتیں تو غیب کی ہے نا. غیب پر ایمان لاؤ, جو کچھ بھی نبی پہ اترا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, سب پر ایمان لاؤ, پہلے کی کتابوں پر ایمان لاؤ, آخرت پر یقین لاؤ. تو یہ تو صرف ہم زبانی اور دل سے ہم یقین کر لیں گے, ہاں, مگر کرنے والے کام کون سے ہیں؟ مین یہ 2. اوکے, یہ 2 کام مجھے اور تمہیں کرنا ہے بہنوں. کون سے 2 کام کرنا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا ہے, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے. تو آج میں اور تم ان 2 باتوں کو اپنی زندگی پر عمل کریں گے. 5 حق ہے نا قرآن کے, تو یہ 2 حق کو ہم انشاءاللہ لائیں گے. نمازوں کو قائم کریں گے, اور جو کوئی بھی اللہ نے نعمت دیا ہے اس کو اسی کی راہ میں ہم خرچ کریں گے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کے لیے ہی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے. ہم اگر کوکنگ بھی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اس کے لیے نہیں کر رہی ہوں تاکہ میرا کام ہے, میں ایز اے وائف مجھے کرنا ہے, میرے بچوں کے لیے کرنا ہے. نہیں, مجھے اللہ کی راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ہاں, لوگوں کی خدمت کرنا حقوق العباد, اللہ نے کہا ہے نا کرو, تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اوکے, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. مجھے کسی کی تعریف, کسی کی واہواہی, کسی کا نام شہرت نہیں کرنا ہے بہنوں, ہے نا. مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. یہاں تک جو ہے سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. 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 تو یہ متقی کی پہلے نشانی ہے جو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اس کو ہماری زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اوکے, اب آ جاتے ہیں نیکسٹ جو کہ بہت ضروری ہے, وہ ہے عملی منافق کی نشانی. منافق پیور والا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, مگر ہاں عمل کے لائن سے بھی ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, منافق کی نشانی ہے. میرے اندر بھی, ہمارے سب کے اندر کچھ نشانیاں ہیں جو منافقت کی ہے. اس کو ہم کیا کریں گے, ہماری زندگی سے باہر نکالیں گے. میں نے اس کا ایگزامپل دیا تھا, جیسے پاک صاف پینے کا پانی ہے اور ایک گٹر کا پانی ہے, رائٹ. اگر میں اور تم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف پانی پیے, رائٹ, ذرا سا بھی اگر گٹر کا پانی مکس ہو جاتا ہے تو تم اور میں کبھی پینا پسند نہیں کریں گے. اسی طرح یہ جو ایمان ہے, جو ہمارا ایمان ہے, فیتھ ہے بہنوں, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو پیور چاہیے, خالص چاہیے, ایک دم پیورٹی والا چاہیے. اس کے اندر بھی اللہ کو ملاوٹ نہیں چاہیے, مطلب گناہ اس میں نہ ہو. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم عملی لائن سے بھی ہمارے اندر جو نفاق ہے, اوکے, وہ اندر سے ہمارے ہٹ جائے. منافق یعنی کیا؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا, اوکے, زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, میں اللہ کو ایک مانتی ہوں, میرے نبی کو میں مانتی ہوں, یہ سب میں نے زبان سے کہہ دیا ہے, پر دل سے دل میں ابھی تک اترا نہیں ہے بہنوں. میں بول تو رہی ہوں لا الہ الا اللہ, پر نمازیں چھوڑ رہی ہوں. میں بہت کہتی ہوں کہ میں اللہ کو بہت چاہتی ہوں, پر میں بخیلی کرتی ہوں, میں کنجوسی کرتی ہوں, میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں بہت کہتی ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں, مگر میں نبی کی سنتوں پہ نہیں چلتی ہوں. میرے اندر سادگی نہیں ہے, میرے اندر کوئی بھلا طریقہ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسا ہو رہا ہے بہنوں کہ زبان سے تو بہت ہے دعوے, ہے نا, زبان سے دعوے بہت ہے, مگر عمل کے لائن سے کچھ نہیں ہے. آج کل مسلمان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہو گیا نا, زبان سے ایسے دعوے کریں گے کہ بھائی ہم مر مٹنے کو تیار ہے, مگر اگر ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ایک داڑھی بھی نہیں رہے گی, ان کے جو پینٹس ہویں گے وہ ٹکنوں کے اوپر نہیں ہوں گے, عورتوں کا حجاب نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, مگر وہ لوگ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. اگر دیکھنے جاؤ تو شریعت پر بالکل بھی نہیں ہے, مگر دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں, ہم اس قرآن کے نور سے دور ہو چکے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم اس کی زندگی, ہم اس ایک ایک آیت کو سمجھیں گے بہنوں. ہم صرف اور صرف ایسے نہ ہو کہ زبان سے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, ہم عمل سے بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. دیکھو بہنوں, دیکھو اگر میرا ایک بچہ ہے, اوکے, اور میں میرے بچے کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا مجھے پلیز ایک گلاس پانی دو, اور میرا بچہ کہتا ہے کہ ممی آئی لو یو,
تو میں بولتی ہوں اچھی بات ہے بیٹا, ایون آئی لو یو, اب پلیز ایک گلاس پانی پلاؤ. مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں ممی آئی لو یو سو مچ ممی. تو ممی کہے گی اچھی بات ہے بیٹا, بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم مجھے اتنا چاہتے ہو, پر ایک گلاس پانی تو پلا دو. پھر میرا بچہ پلٹ کر وہی کہہ رہا ہے ممی میں تم کو بہت چاہتا ہوں, ممی میں تمہارا بہت کیئر کرتا ہوں, ممی تم میرے نظروں میں اتنے بڑے ہو ممی. وہ صرف منہ سے کہہ رہا ہے, اور جو کام میں اس کو کرنے بول رہی ہوں وہ کر ہی نہیں رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مجھے کتنا غصہ آئے گا. میں بولوں گی بھائی تو بول تو بہت بڑی بڑی باتیں رہا ہے, تو بول تو بہت اچھا رہا ہے, مجھے خوش ضرور کر رہا ہے, مگر جو میں ایک گلاس پانی مانگ رہی ہوں وہ دینے کو تو تیار نہیں ہے. تو یہ محبت کا کی ہے نا, مجھے تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے. محبت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کیا کرتا ہے, کر کے دکھاتا ہے نا, زبان سے نہ ہو مگر عمل سے ہو. تو انشاءاللہ ہماری جو عمل جو ہے نا اس کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے, درست کرنا ہے. اوکے, جو عملی منافق ہے بہنوں اس کی کیا نشانی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اوکے, تو پہلا تو کیا ہے بہنوں, زبان سے یہ لوگ بولتے ہیں مگر دل سے نہیں ہے. اوکے, ہمارا کال اور ہمارا فعل ایک ہو, ہم زبانی اوکے ہم زبان سے جو بول رہے ہیں اور عمل جو کر رہے ہیں وہ سیم ہو انشاءاللہ. اوکے, دوسرا یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, یہ بڑے 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 باتیں کریں گے. ہم بیٹھ کے پالیٹکس کے بارے میں بولو یا انڈیا کے بارے میں بولو, ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے بہنوں, مگر جب عمل کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, ہم بیٹھ کے بڑے بڑے گپے کر رہے ہیں, بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, حالانکہ ہم اندر سے کیا ہے بہنوں, زیرو ہے. رائٹ, ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا نا, میرا بچہ کتنا بھی مجھے چاہے, مجھے خوشی کب ہوگی جب وہ میرا جو میں بول رہی ہوں وہ سنے گا. رائٹ, وہ بیسٹ بچہ ہوگا. دیکھو بہنوں, 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں لائف میں. دیکھو نا, ہمارے پاس 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے جو بالکل سنتا ہی نہیں ہے, اوکے, جو بالکل نہیں سنتا, اس کو تو چھوڑ ہی دو. ایک بچہ ہوتا ہے جو بولنے پر مطلب جب میں بولوں گی تو وہ سنتا ہے, پر کیسے سنتا ہے پتا ہے, وہ سستی کر کے سنتا ہے. یعنی کہ جب میں بول رہی ہوں نا کچھ کام, تو وہ بولے گا ہاں ممی کرتا ہوں, ہاں ممی کرتا ہوں, بعد میں کرتا ہوں, ہاں تب کرتا ہوں, ارے ممی یار کیا گھڑی گھڑی ہے نا. وہ کرتا بھی ہے تو کیسے کرتا ہے, سستی سے کرتا ہے, دل سے نہیں کرتا. کر کے احسان جتلاتا ہے کہ بھائی یار ممی تم اکھا ٹائم کام دیتے رہتے ہو. رائٹ, ایسے بچوں سے کیسی محبت ہوگی بہنوں؟ ہوتی ہے محبت, نہیں کر کے نہیں. پہلے والے سے تو دوسرا والا اچھا ہے, کم از کم کام تو کر لیتا ہے, مگر کیسا کرتا ہے بہنوں, لیٹ لیٹ کرتا ہے, ڈھیلا ڈھیلا ہو کے کرتا ہے, سستی سستی کر کے کرتا ہے. تو ہاں بھائی چلو تھوڑی بہت تو اس کے لیے بھی ایک افیکشن ہوگا, ایک محبت ہوگی. مگر تیسرا جو ہے نا, وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے, وہ ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے, وہ ہمیشہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ممی بولو کیا کام ہے, ممی بس تم بولو کیا کام ہے. وہ پتا ہے بہنوں کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں بولتی بھی نہیں ہے پر بچہ کر کے دکھا دیتا ہے. اس کو پتا ہے رات میں سونے کا ٹائم ہے, وہ بچھانا ڈال دے گا, ابھی سب کھانا کھا لیے وہ اٹھانے آ جائے گا, ہے نا. ایسا بچہ جو بنا بولے کام کر لیتا ہے یا کھڑا رہتا ہے, تمہارا ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے, کتنا افیکشن ہوتا ہے. رائٹ, کتنے کلوز ہوتے ہیں ایسے بچے کی, مطلب ماں کا چہرہ پڑھ لیتے کہ ممی کیا ہو گیا, کچھ ٹینشن ہو گیا کیا, بتاؤ نا, میں ہوں ممی, بتاؤ تو صحیح. کریکٹ, تو ایسے بچے کتنے کلوز ہوتے ہیں نا. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ایسے بچوں کو تو ہم کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ میرا رہے گا, ہے نا, یہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے, یہ تو سستڑ ہے, یہ کوئی کام کا نہیں ہے, اور یہ تو سنتا ہی نہیں ہے, نافرمان ہے نا. تو بہنوں اسی طرح میں اور تم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں, ہم کو وہ نوٹ کرنا ہے. ہم ماشاءاللہ انکاری تو نہیں ہے, مگر کیا میں سستی کام کرتی ہوں, کیا میں یہ کہتی ہوں بعد میں کروں گی, آرام سے کروں گی, ارے یار اب بھی تو ایک نماز کا ٹائم ہوا, پھر اذان ہو گئی, یار کیا ہے یار 5 ٹائم کی نمازیں, ہے نا. ایسا تو میرا رویہ نہیں ہے, بلکہ میرا رویہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اذان نہیں ہو رہی ہے پر میں اس کی تیاری کر کے بیٹھ گئی ہوں کہ یا اللہ اب عصر کی اذان ہوگی میں فوراً پڑھ لوں گی, اب مغرب کی اذان ہونے سے پہلے میں کھڑی ہو جاؤں, مطلب تیار ہو کے بیٹھے رہوں. یعنی یہ محبت, یہ شوق اللہ کو بہت پسند ہے بہنوں. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں نا, ہم جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں. ہاں, تو یہ لوگ جو صرف زبانی ہوتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, پر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی بہنوں, اور یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں, یہ لوگ فساد کرنے والے ہوتے ہیں.
इनके अंदर हमेशा डाउट रहेगा, शक की बीमारी होगी, ये झूठे होते हैं, ये वादा तोड़ देते बहनों, ये वादे को पूरा नहीं करते, ये अमानत में खयानत करते हैं। इनकी सिफतें बता चुके हैं ना, 3 बड़ी सिफतें अगर किसी के अंदर होगी ना बहनों, तो वो इंसान मुनाफिक है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मिसाल से बताई थी कि एक बिल्डिंग, एक फाउंडेशन है, कुछ होती है पुरानी होती है, कुछ होती है जो एकदम उसमें कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, राइट। अब तुम्हें और मुझे देखना है कि हमारी बिल्डिंग, हमारा फाउंडेशन कैसा है। बहुत काम लगेगा, हाँ, बहुत मेहनत, मतलब फाउंडेशन कैसा है, कभी बहुत ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत है, यानी और कभी कम रिपेयरिंग की जरूरत है ना। हमारा घर जो है, जिस घर में तुम और मैं रहते हैं, वो सही रहना चाहिए, राइट। वो एकदम अंदर से सही होना चाहिए। अगर उसमें गंदा रहेगा या रिपेयरिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा, तो क्या होएगा, बिल्डिंग गिरने का डर रहेगा, राइट। उसी तरह तुम्हें और मेरे अमल को भी हमको क्या करना है, दुरुस्त करना है। जो मुनाफिक होता है, जब वो बात करता है वो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो वादा तोड़ देता है, अमानत में खयानत करता है। और चौथा क्या है बहनों, कि जब वो झगड़े करता है, ओके, बहस करता है, तो वो गाली गलोच पे उतर जाता है। बहनों, जो भी बहनें गाली दे रही है, वो प्लीज इस बात को याद रखे कि उसके अंदर निफाक है, वो मुनाफिक है। प्लीज मुझे भी और अब हम सब बहनें इंशाल्लाह कोशिश करें, मेहनत करें, नियतें करें कि अगर मैं और तुम अब तक गाली दे रहे थे, तो गाली की आदत को निकालेंगे। अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है बहनों। वी वॉन्ट टू बी गुड चिल्ड्रन, राइट। हम एक ओबीडियंट स्लेव बनना चाहते हैं, एक फर्मा बरदार गुलाम बनना चाहते हैं अल्लाह के, राइट। तो हमारे अंदर ये सब बातें ना हो, हम सच बोले, ओके। हम वादे करें तो पूरे करें, अमानत में खयानत ना करें, और बिल्कुल भी गाली ना दे बहनों। अगर आदत हो चुकी है तो इस्तगफार करते रहे, इस्तगफार करते रहे। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला हमारे अंदर से वो गाली जो हमारे अंदर है वो निकाल देगा। तो हम कोशिश करें हम गाली ना दे, ओके। फसाद करने वाले, ओके, ये जो मुनाफिक होता है ये फसाद करता है, घरों में झगड़े कराता है, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ झगड़े कराता है। ये धोखेबाज रहता है बहनों, ये टू फेस वाला इंसान होता है। तुम्हारे सामने आएगा इतना अच्छा रहेगा, इतना अच्छा, भाभी 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 करेंगे, और पीछे जाके फिर मम्मी के पास भाभीियों की बुराई करेंगे, है ना। तो ये मेरे अंदर भी पहले थी, अब पता चल गया कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम तौबा इस्तगफार करेंगे और इन आदतों से अपने आप को निकालेंगे। हम कभी भी पीठ पीछे जाके किसी की बुराई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बहनों, हम ये धोखेबाज, हम ऐसे कामें नहीं करेंगे। हम टू फेस वाले इंसान नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा जो अल्लाह को नापसंदीदा इंसान है, जो सबसे ज्यादा कल कयामत के दिन अल्लाह से दूर रहेगा, वो कौन रहेगा पता है, जो दोगलापन जिसके अंदर है, डबल फेस वाला इंसान, अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि ये बातों को हमारे अंदर से निकाल दे। फिर क्या है बहनों, वो गफलत, ओके, वो गफलत में रहते हैं, बेपरवाह लोग रहते हैं, वो सीरियस ही नहीं होते, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे डोंट केयर अबाउट आखिरत, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बहनों। उनको कुरान से भी वो सीरियस नहीं होते, गफलत में रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। नहीं बहनों, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको परवाह करना है, हमको फिक्र करना है, हमारी आखिरत की फिक्र करना है ना। कि मुझे ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, असल जो जिंदगी है वो कौन सी है बहनों, वो कल आखिरत की है, हमेशा हमेशा की मुझे जन्नत चाहिए, मैं अल्लाह को राजी करूं, मुझे लौट कर पलट कर अल्लाह के पास जाना है, करेक्ट। तो मैं उसकी फिक्र करूं इंशाल्लाह। फिर वो लोग कैसे होते हैं, सुस्ती करते हैं, नेकी के काम में वो लोग क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं, ओके। और दुनिया की तरफ वो ज्यादा रहते हैं, उनकी वो ज्यादा उनके, देखो बहनों, बैलेंस करना है हमको, दुनिया और दीन में बैलेंस करना है। मगर जो मुनाफिक होगा ना, वो दुनिया की तरफ ज्यादा उसका तवज्जो रहेगा, ज्यादा उसका ध्यान रहेगा, ज्यादा उसका अटेंशन रहेगा। वो दुनिया की फिक्रे, उसकी टेंशन, उसकी मेहनत, उसकी जो भी कोशिशें हैं, स्ट्रगलिंग है, वो ज्यादा रहेगी बहनों। तो इंशाल्लाह इस बात का मुझे ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या करूं, बैलेंस करूं, ओके, इंशाल्लाह। और उसको ना कोई आखिरत की फिक्र होगी, ना उसकी
कोई आखिरत की तैयारी होगी, बल्कि वो क्या होगा, बखील होगा, वो क्या होगा, कंजूस होगा बहनों। ओके, इंशाल्लाह। तो हम क्या करें, इस बात की बहुत ज्यादा क्या करें बहनों, फिक्रे करें। ओके इंशाल्लाह। तो ये हमारा अब तक का जो हमारा सफर था सूरह अल बकरा का, वो यहाँ तक था। सब बहनों को यहाँ तक जो है सब आयतें समझ में आए बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ओके, तो बहुत जरूरी है बहनों कि हम अब तक जो है हमारा जितना भी हो चुका है, हम जो है ना उसको अच्छे से समझ जाए। ओके इंशाल्लाह। अब जो है हमारी कोशिश फिक्रे होंगी कि जो कुछ भी मुनाफिकत की जो निशानियां मेरे अंदर है ना, मैं उसको निकालूं। बिल्कुल शर्माना नहीं है बहनों। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, हाँ मैं गाली बोलती हूँ, हाँ मैं फसाद काम कर रही थी। ओके, अल्लाह का फजल और करम है कि मेरी जिंदगी बाकी है, राइट। मैं अभी भी क्या कर सकती हूँ, अपने आप को सुधार सकती हूँ, मैं अभी भी तौबा तिल्ला कर सकती हूँ। कोई एंड नहीं हो गया है, कोई जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं हो गए, मैं अपने आप को सुधारूं। याद रखना बहनों, एक ईमान वाला है ना, वो हमेशा अपने ऊपर मेहनत करता है, वो अपने आप को सुधारता है बहनों। वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि छोड़ो ना, अब क्या चेंज करना, छोड़ो चलता है, अभी क्या करूं, मेरी आदत ही है। मैं मतलब हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, पर हम क्या बोलते हैं कि छोड़ ना, मेरी गलती ना, छोड़ मैं ऐसी हूं ना, छोड़ ऐसा नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है। ये कुरान कर ही क्या रहा है, वो सुधारने के लिए आया है बहनों। बड़े बड़े सहाबा को सुधार दिया है ना। कैसे थे वो सहाबा की जिंदगी? सहाबा जो थे, इस्लाम लाने से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे, शराब में रहते थे, जिना करते थे, जुआ खेलते थे, क्या नहीं वो जमाने में शिर्क कामे, बुरे कामे हो रहे थे। तो सोचो जब उनकी जिंदगियों में ये कुरान आया, उनके बाप दादाओं का तरीका उनकी जिंदगियों से उखाड़ के फेंक दिया बहनों। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ये मत समझना कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसी हूं, नहीं। हमारी लाइफस्टाइल हम लोग बदल सकते हैं। ये कुरान आया ही क्यों है? मुझे और तुम्हें बदलाने के लिए। और ये जितने पॉइंट्स है ना बहनों, उतना नहीं है, उससे ज्यादा है। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको यहाँ तक, अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़े पॉइंट्स आए हैं। बाद बाद में अल्लाह ताला और ज्यादा पॉइंट्स बताएंगे मुनाफिकों के बारे में, और इंशाल्लाह मैं इसको नोट डाउन करूंगी और मैं क्या करूंगी, अपने अंदर से इसको निकालूंगी। मैं नहीं चाहती कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊं तो मैं ऐसे डबल फेस जाऊं, है ना। मैं कैसे चाहती हूँ कि मैं अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेके जाऊं, प्योर ईमान लेके जाऊं, साफ दिल लेके जाऊं, है ना। जैसी मैं हूं मैं वैसी रहूं, और मैं अच्छी बन के बताऊं किसको, अल्लाह को, इंशाल्लाह। हाँ, तो मेरे अंदर जो भी बुराई है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करूंगी, अपने अंदर से निकालूंगी, और अल्लाह से मांगूंगी कि या अल्लाह, मेरे अंदर से ये पूरे बातें तू निकाल दे, और मैं इसकी क्या करूंगी, मेहनतें, कोशिशें और फिक्रे करूंगी इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक हमारा सबक हो चुका। हम अब आ जाते हैं आयत नंबर 21 पे। ओके इंशाल्लाह। दो मिसालें भी थे जो अल्लाह ताला ने हमको समझा दिए। ओके, अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है क्या कह रहे हैं, या यूहन नास। ओके, या यूहन नास। अब ये अल्लाह तबारक ताला यहाँ पे काफिर को नहीं कह रहे हैं ना। अब यहाँ पे तीन कैटेगरीज तो बता दिया अल्लाह ने। ओके, अब इंसानों को अल्लाह ताला जो है वो मुखातिब हो रहे हैं, यानी अल्लाह तबारक ताला सबको कह रहे हैं, यानी कि वो मुत्तकी, वो काफिर, वो मुनाफिक, तीनों किसके किस्म है, इंसान के किस्म है ना। तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो पूरे लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ए लोगो, ए इंसानियत, है ना, क्या करना है तुमको। हाँ, अब सब तो बता दिया तुमको, अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई मुत्तकी के किस्म भी है, काफिर का किस्म भी है, मुनाफिक का किस्म भी है, और अब तुम्हें और मुझे क्या करना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए लोगो, तुमको अब क्या करना है, ये सब जान के बंदगी करो तुम्हारे रब की। यानी अब तुम्हें क्या करना है, अल्लाह तबारक ताला की क्या करना है, इबादत करना है, बंदगी करना है तुम्हारे रब की। अब बंदगी करना है, इसका क्या मतलब है हम्म बंदगी करना है, इबादत करना है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई पूछता है कि भाई मैं तो अल्लाह की इबादत करती हूँ, मतलब इसका मेन मतलब क्या है पता है बहनों?
کہ اللہ کے سامنے جھک جانا. اوکے, اللہ کے سامنے جھک جانا, جو متقیوں کی صفت ہے نا بہنوں, وہی صفت ہم کو یہاں بھی لانا ہے. بندگی میں کیا کیا آ جاتا ہے پتہ ہے؟ ایک تو اللہ سے شدید محبت کرنا. میں نے کہا نا, ایک بچہ ہوتا ہے جو پہلے کھڑا ہو جاتا ہے, بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا, اسی طرح ہم اللہ سے اتنی محبت کرے کہ نماز کی اذان نہیں ہوئی ہے پر میں تیار ہو جاؤں, میں وضو کر کے بیٹھ جاؤں, میں تیاری کر کے رکھوں, ہے نا. اب ظہر کا اذان ہو رہا ہے, میں اس کے پہلے کھانا پکا لوں, ہے نا, یا تو میں اپنے کھانے کو روک کے جا کے نماز پڑھ لوں. یہ شدید محبت ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ بیفور اٹس ٹائم, کہ یا اللہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے پر میں تیری محبت میں ابھی سے بیٹھی ہوں, کہ یا اللہ کب اذان ہوگی, میں کب نماز پڑھوں گی, میں کب تجھ سے ملاقات کروں گی, ہے نا. تو نماز بھی کیا ہوتی تھی, ان لوگ کی دلوں کا سکون ہوتا تھا بہنوں, راحت ملتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ عبادت کا مطلب کیا ہے بہنوں؟ جھکنا, شدید محبت کرنا, اللہ کی ادب اور تعظیم کرنا, اللہ سے امید, اللہ سے خوف, اللہ کے بارے میں گاڈ کانشیس رہنا, ہے نا. بندگی مطلب کیا ہو جاتا ہے بہنوں؟ کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے. اب دیکھو بہنوں, میں ایک مثال بتاتی ہوں. اوکے, میں اتنا اچھا تو ڈرائنگ نہیں کر پاتی ہوں, پر تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اوکے, یہ دو ٹرائنگلز ہم ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے. اوکے, یہ دو ٹرائنگلز. اب یہ دیکھو بہنوں, میرے اور تمہارے, ہم سب کی دعائیں ہوتی ہیں, ہم سب کی نیڈز ہوتے ہیں, رائٹ. ہم دعائیں ہوتی ہے, ہم سب کی نیڈز ہوتے ہیں نا, مجھے اور تمہیں کچھ تو کچھ چاہیے ہی چاہیے, رائٹ. ہم سب کو کچھ تو کچھ چاہیے ہی چاہیے. اب ہماری جو دعائیں ہیں یا ہماری جو بھی نیڈز ہے, جو کچھ بھی مجھے اور تمہیں چاہیے, اوکے, یہ اینگل ہے. اوکے, اب دنیا والے کیا بولتے ہیں بہنوں؟ جو بھی تمہاری دعائیں ہیں, جو بھی تمہاری ضرورت ہے, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ دنیا والے کیا بولتے ہیں؟ وہ پیسوں سے پورے ہوں گے. کیسے پورے ہوں گے؟ یہ پیسوں سے پورے ہوں گے. سوری, یہ لکھ نہیں پا رہی ہوں. اوکے, وہ پیسوں سے پورے ہوں گے. یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو ضرورت ہے نا, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ منی سے پورے ہوں گے, وہ پیسوں سے پورے ہوں گے. اور یہ پیسہ کیسے ملے گا مجھے؟ یہ پیسہ کیسا ملے گا؟ تو یہ محنت سے ملے گا, ہے نا. ایسی گھر بیٹھے بیٹھے تو پیسہ نہیں مل جائے گا نا. تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے ملے گا؟ مجھے محنت سے ملے گا. تو یہ جو ٹرائنگل ہے, یہ تم کو دنیا والے ہمیشہ بتائیں گے. اوکے, کیا بتائیں گے؟ کہ دیکھو بھائی, سب کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت پوری پیسوں سے ہوتی ہے, اور پیسے محنت سے کمائی جاتی ہے. یہ تم کو یہ ٹرائنگل کون بتا رہا ہے؟ یہ تم کو دنیا والے یہ ٹرائنگل بتائیں گے. مگر ہمارے جو نبی تھے, جو ہمارے صحابہ تھے, ان کی بھی دعائیں ہوتی تھی, ان کی بھی ضرورت ہوتی تھی. وہ لوگ کیا, ان کا توکل تھا بہنوں. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ اللہ سے پورے ہوں گے. وہ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ اللہ سے پورے ہوں گے. اور اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ بندگی سے ملے گا, اللہ عبادت سے ملے گا. اوکے, تو یہ دو ٹرائنگلز جو ہے وہ ہمیشہ ہم یاد رکھے بہنوں. ہمیشہ دنیا والے ہیں نا, ہم کو یہ والا ٹرائنگل ہمیشہ ہمارے ذہن میں ڈالیں گے. اوکے, یہ والا جو ٹرائنگل ہے نا, یہ دنیا والے ہمیشہ ڈرائیں گے کہ ارے تیری بیٹی کی شادی ہونا ہے, تیرے کو پیسے کمانا ہے, تیرے کو یہ کرنا ہے, پیسے کمانا ہے, پیسہ پیسہ پیسہ. پیسوں کا ٹینشن آج پوری دنیا لے کے بیٹھی ہے. پورے ورلڈ میں اگر ہم دیکھو گے نا, لوگوں کو صرف ایک ہی فکر ہے, پیسہ پیسہ پیسہ. حالانکہ تم اور میں پیسوں کو نہیں چاہتے, ہمارے دل میں کوئی پیسے کی محبت نہیں ہے, ہمارے اندر خواہشات کی محبت ہے. وی وانٹس آر, مطلب جو وانٹس ہے نا ہماری, اس کو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے. کریکٹ, ہمارے نیڈس تو ہے ہی ہے, ہماری ضرورت تو ہے ہی ہے, اور ایک ہے ہماری خواہشات, ہے نا, ہماری خواہشیں کہ میں یہ کروں, میں وہ کروں, میرے بچی کی شادی ویسے کروں, میرا ارمان ہے کہ میرا گھر ایسا ہو, ہے نا. کہ ہمارے اندر کیا بھاگ رہا ہے پتہ ہے میں نے؟ خواہشات. میں فلاں ہوٹل جاؤں, میں فلاں ریسٹورینٹ جاؤں, میں فلاں ریزورٹ جاؤں, میں فلاں وہ جگہ پہ گھوم پھر کے آؤں. یہ سب ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے. کریکٹ, تو
تو یاد رکھنا بہنوں، 2 طریقے کے ٹرائنگلز ہوتے ہیں. اوکے، ہر ایک کو ضرورت لگی ہے. دنیا والے کیا بولیں گے؟ ضرورت پیسوں سے ہوتی ہے اور پیسہ محنت سے کما جاتا ہے، اور محنت کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے بہنوں. بھلے وہ انٹرسٹ دے کے ہو رہا ہے، انٹرسٹ لے کے ہو رہا ہے، صبح سے لے کے رات تک انسان بس اسی کے پیچھے بھاگ لگی ہوئی ہے، اسی کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے بہنوں. اور ایک ٹرائنگل ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نیڈز ہے یہ کون پورا کرے گا؟ اللہ پورا کرے گا. ذریعے بنائے گا اللہ تعالیٰ، پیسوں کا ذریعہ بنائے گا، نہیں کر کے نہیں، پر توکل کس پہ ہو، بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو بہنوں. یہ جو توکل اور بھروسہ ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہوتا، چیزوں پر ہوتا ہے، مال پر ہوتا ہے، پر اللہ سے ہونے کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر نہیں آتی ہے. تو ہمارے جو دعائیں ہیں، جو نیڈز ہے، جو وانٹس ہے بہنوں، وہ کون پورا کرے گا؟ اللہ پورا کرے گا. اور مجھے اور تمہیں اگر اللہ چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا ہو سکتا ہے؟ جب میں اور تم اس کی کیا کریں گے؟ بندگی کریں گے. اوکے انشاءاللہ. تو میں مطلب سب کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی سب کے؟ جی الحمدللہ. 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 تو ہمیشہ ہم کو کیا یاد رکھنا ہے بہنوں کہ اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اگر جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اوکے، تو ہمیشہ ہم کیا کریں گے؟ اس بات کو یاد رکھیں گے. اوکے، ہمارے بچوں کے ذہن بھی بنائے بہنوں انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے بہنوں کہ ہم کو بندگی کرنا ہے اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. شدید محبت، تعظیم، ادب، امید، بھروسہ، خوف، 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھے بہنوں اللہ کے لیے. ہاں، اللہ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ ہر اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جائے، جو باتیں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرے، اور جن باتوں سے اس نے رکنے کے لیے کہا ہے وہ رک جائے. یہ ہوتی ہے اصل بندگی، ہے نا؟ جو بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ کریں گے، جو اللہ نہیں بول رہا ہے مت کرو، ہم نہیں کریں گے. یہ ہے اصل ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں. اوکے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اے لوگو بندگی کرو تمہارے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور وہ جس نے پیدا کیا تم سے پہلے تاکہ تم بچو. یعنی اللہ نے صرف تمہیں اور مجھے پیدا نہیں کیا ہے بہنوں، اللہ نے ہم سے پہلے جتنے بھی آئے تھے ان کا بھی خالق، ان کا بھی مالک، ان کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ آج کیا کر رہے ہیں بہنوں، لوگ آج غلط کامیں کر رہے ہیں. کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کی پوجا کر رہا ہے نا، سب جانتے ہیں رائٹ. اور کوئی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی اس سے مانگ رہا ہے جو کہ خود ہی دنیا میں نہیں ہے. ہم سب کو کیا لگتا ہے وہ جو دنیا میں نہیں ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، تو میں اس کو بولوں گی کہ بھائی تو اللہ سے مجھے مانگ کے دے دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ سب مت کرو. تمہارا بھی رب اللہ ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی آ کے جا چکے ہیں سب کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اسی کی ہم کیا کریں؟ بندگی کریں. اس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ جو مجھ سے پہلے بھی تھے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک تعالی. اور تاکہ ہم کیا ہو جائے؟ بچ جائے بہنوں. کس چیز سے بچ جائے؟ جہنم سے بچ جائے، اس کے عذاب سے بچ جائے. ہم جو ہے وہ گاڈ کانشیس ہو جائے، وی بیکم پائس، ہم تقوی والے بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک آیت میں ہمارا ذہن کھول رہا ہے بہنوں کہ اب تک جو کر رہے تھے، ہے نا، غیر اللہ کے پاس جا رہے تھے، اس کے پاس جا رہے تھے، اس کے پاس جا رہے تھے، وہ تعویذ دے دو، وہ وظیفہ دے دو، وہ کر دو، یہ کر دو، ہے نا، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف رب العالمین سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر میرا بھروسہ، میرا توکل ہو، وہ کس پر ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو، ہے نا. ہمارے ذہن کو، ہمارے عقیدے کو ہم درست کریں گے کہ ہم بندگی کریں گے صرف ہمارے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا
تمہیں اور جس نے پیدا کیا ان سب کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تاکہ تم کیا ہو جائے، بچ جائے، گاڈ کانشیس ہو جائے، ہے نا بہنوں. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس بات کی ہم بہت کوشش کریں گے بہنوں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پہلا تو بتا دیا ہے نا کہ بھائی تم کو کیا کرنا ہے، تم کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے بندگی کر کے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، یعنی اس زمین کو، اس ارتھ کو، اوکے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، ہمارے لیے ایک فرش بنایا ہے، ایک کارپیٹ بنایا. یہیں پہ میرا گھر ہے، یہیں پہ میری آفس ہے، یہاں پہ میری اسکول ہے، کالج ہے، فیکٹری ہے، جاب ہے. ہاں یہ جو اللہ نے یہ ارتھ کو بنایا بہنوں، یہ کیسا خوبصورت ہے بہنوں، کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے زمین کو فرش بنا دیا اور اس کے آسمان کو چھت بنا دیا. میں پہلے ہی آیت کو پڑھ لیتی ہوں پورا. اور اس نے اتارا، اس نے نکالا، اتارا، نازل کیا آسمان سے کیا، پانی، بارش، ہے نا. اور اس بارش کیا کام کرتا ہے بہنوں، وہ نکالتا ہے اس کے ذریعے سے پھلوں کو بطور رزق تمہارے لیے. یہ جو بارش ہے جو آسمان سے برستی ہے، وہ کیا نکالتی ہے، پھلوں کو نکالتی ہے. اور وہ کیا بن جاتا ہے ہمارے لیے، ہاں پروویژن بن جاتا ہے نا، بطور رزق بن جاتا ہے. یعنی کہ سوچ کے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ بھائی پہلے تو میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے جو پہلے باپ دادائیں تھے ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا. ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت باپ داداؤں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں نا، بھلے ان کے طریقے صحیح تھے غلط تھے ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہے. ہم کو صرف پتا ہے میرے باپ دادا نے کیا ہے تو ہم کرتے چلے آ رہے ہے نا. تو یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے، رب العالمین ہے. تو اسی کی کیا کرو، بندگی کرو. تو پہلے تو بتا دیا کہ وہی خالق ہے. پھر اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو زمین پہ تم رہ رہے ہو، جس ارتھ پر تم رہ رہے ہو، وہ کس نے بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے. اوکے تو میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ دکھانا چاہوں گی. اوکے الحمدللہ. کدھر ہے، ایک چھوٹا سا میں نے ایکچولی اس کو دیکھا کہ بھائی کیا ہے ایکچولی. تو میں نے اتنا مطلب حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہمارا ارتھ بنایا ہے بہنوں، اوکے الحمدللہ اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اوکے دیکھو آپ کے اسکرین پہ یہ جو ہمارا ارتھ ہے بہنوں، اس کا ویٹ، اس کا جو وزن ہے نا، وزن وہ 5 ارب ملین ٹن ہے بہنوں. یعنی جس ارتھ پہ تم اور میں رہ رہے بہنوں، اوکے یہ نہ صرف جو ہے وہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے، اوکے یہ روٹیٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ ریوالو بھی ہو رہا ہے. یہ جو سورج ہے اس کے پورے اطراف یہ ایک چکر لیتا ہے. اوکے جب یہ گھومتا ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رائٹ. اور جب یہ پورا ایک چکر مارتا ہے بہنوں تو پورے 365 ڈیز ہوتے ہیں ہمارے. سب کو یہ سائنس تو پتا ہی ہوگا جو ہم نے کیا تھا. کبھی ہم نے غور و فکر کرے بہنوں کہ یہ جس ارتھ پر تم اور میں رہ رہے ہیں، اوکے جس ارتھ پر تم اور میں رہ رہے ہیں، وہ گھوم رہا ہے اس وقت. اوکے سوری، یہ جو ارتھ ہے، اوکے یہ اس وقت اب جو ہے نا یہ گھوم رہا ہے. اور سوچو بہنوں یہ جو ہے اگر گھوم رہا ہے تو ہم کو کتنی چکر آنی چاہیے، رائٹ. مطلب کتنا آواز ہونا چاہیے، ایک حرکت ہونی چاہیے. مگر یہ جو ارتھ ہے ماشاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بنا کسی فیول کے، گیس کے، پیٹرول کے یہ گھوم رہا ہے بہنوں الحمدللہ، اور ہم کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے. اور اس کے بارے میں اور کیا آتا ہے بہنوں کہ جب ہماری واشنگ مشین جب وہ روٹیٹ ہوتی ہے، جب وہ اسپن ہوتی ہے، وہ کتنی آواز کرتی ہے، وہ ہلتی ہے بہنوں. تم بڑی سی بڑی مشین بھی لا کے گھر میں رکھ لو، تم کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ابھی اسپن ہو رہا ہے، کریکٹ. مگر تم دیکھو یہ ارتھ یہ اسپن ہو رہا ہے، یہ روٹیٹ ہو رہا ہے، اور ہم کو جو ہے نا اس کے بارے میں پتا بھی نہیں چل رہا ہے.
आ रहा है समझ में? तो कैसा अल्लाह तबारक ताला जो है ये काम कैसे हो रहा है, कभी हम सोच के देखे बहनों, कभी हम तसव्वुर करें कि कैसा अल्लाह तबारक ताला जो है ये पूरा काम कैसे हो रहा है। ये जो अर्थ है ये इतना पुराना है बहनों, ये कुछ न्यू नहीं है। इसको पैदा होके भी इतने साल हो चुके हैं, फिर भी देखो बहनों, कभी हम पुराने कंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं तो हम डरते हैं कि भाई कभी छत हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, है ना, जमीन कुछ हो ना जाए, कितना हमारे जहन में रहता है ना ये सब बात। मगर सोच के देखो बहनों, ये जो अल्लाह तबारक ताला ने ये जो अर्थ बनाया है ये ऐसा है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना पुराना होके भी इसके छत माशाल्लाह है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जमीन कितनी मजबूत है माशाल्लाह। आसमान से बारिश उतर रहा है, फल उग रहे हैं हमारे लिए, अल्लाह तबारक ताला रिज़्क का प्रोविजन मतलब हमारे लिए बंदोबस्त कर रहा है। तो ये सब बातों के लिए हम क्या करें, अल्लाह का शुक्र करें, है ना। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र करें वो बहुत कम है। देखो बहनों, मैंने डाला है कि अर्थ जो है ये अगर एस्टिमेट करेंगे तो ये 4.54 बिलियन इयर्स ओल्ड है बहनों। यानी ये कितने सालों से है सोचो, 4.54 बिलियन इयर्स ओल्ड। यानी ये अर्थ कितना पुराना है, मगर ये कितना अपना काम कर रहा है बहनों। एक सेकंड का भी फर्क नहीं होता बहनों। ये जितने सालों से है ना, उतने सालों से जिस तरीके से इसको रोटेट होना है, या तो पूरे अर्थ के पूरे सन के जो एतराफ ये फिर रहा है ना बहनों, एक सेकंड का, एक मिलीलीटर का भी फर्क जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सोच के देखो बहनों, जो हमारे नमाजों का कैलेंडर है वो सालों सालों से वही है बहनों। फजर का अगस्त में वही रहेगा, नवंबर में वही होगा, दिसंबर में वही होगा। तो वही कैलेंडर कैसे चलते आ रहा है? 10 साल का तुम उठा के देख लो, नमाज का कैलेंडर हर महीने का हर साल का सेम है। कैसे हो सकता है बहनों? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस अर्थ। ये अर्थ बराबर जो काम करना है वैसे काम कर रहा है, एंड दैट इज अ रीजन, ओके, एंड दैट इज अ रीजन ये पूरा जो है ना वो सही से चल रहा है। ओके और ये देखो हमारे सूरज से ये माशाल्लाह एस्टिमेट बता रही हूँ 9 करोड़ किलोमीटर दूर है बहन। 9 किलोमीटर, 9 करोड़ 29 लाख किलोमीटर ये दूर है। सन और अर्थ का जो गैप है मैं बता रही हूँ, वो इतना दूर रह के हमारे टेम्परेचर्स कैसे हो रहे हैं सोच के देख लो। अगर ये करीब होता तो सोचो क्या होता। हाँ, जरा सा भी अल्लाह ताला जो है ना कैसा मकाम रखा है। यानी जो जरूरत की सनलाइट जो हमको चाहिए वो बराबर मिल जाती है, उसके जो विटामिन डी है, उसके न्यूट्रिशंस है, सब बराबर, कार्बोहाइड्रेट्स जो 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 प्लांट्स को जितना चाहिए, हाँ वो सब बराबर का हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब काम बहनों? कभी सोच के देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की निशानियां, ये सब पे हमको गौर फिक्र करना है कि कैसा ये अर्थ चल रहा है, कैसा इसका कैलेंडर सेम है, टाइम सेम है। दिन देखो, जो दिन बढ़ने चाहिए वो बराबर बढ़ रहे, जो घटने चाहिए बराबर घट रहे। गर्मियों में ऐसा, ठंडियों में ऐसा, ये कैसा पूरा हो रहा है? हम इस पे तसव्वुर करें, गौर और फिक्र करें बहनों। ये सब करने वाली जात कौन है? अल्लाह तबारक ताला। तो हमेशा हम क्या करें, इस जिन बातों का हम क्या करें बहनों, शुक्र एहसान करें अल्लाह का, है ना, कि अल्लाह तबारक ताला ने कैसे ये निजाम को बनाया है। सबको ये बातें समझ में आई कि सर के ऊपर से गई? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 सबको समझ में आया ना कि कैसे अल्लाह ताला ने ये अर्थ को बनाया। हाँ, कैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये पूरा निजाम बना रहा है बहनों। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे अर्थ के अलावा जो है ना बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है, ओके, जहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे वीनस अर्थ के जैसे ही लगता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे जाके कोई भी रह सकता है, पर नहीं रह सकता बहनों, कोई नहीं रह सकता वीनस में।
جا کے دیکھو اس کی ڈاکیومنٹری کو. جو کتنے پلانٹس ہے بہنوں جو ہلتے نہیں ہے, ارتھ تو ہلتا ہے تو رات دن سب ہو رہا ہے رائٹ, مگر کتنے پلانٹ اسٹیشن ہے بالکل روٹیٹ ہی نہیں ہوتے. پتا ہے بہنوں وہاں پہ گرمی جو ہے وہ اتنی گرمی ہے, ایک مطلب آدھا پلانٹ جو ہے وہ مطلب 400-500 اس کا ٹیمپریچر ہے بہنوں, اور آدھا جو پلانٹ ہے جو سن جہاں پہ نہیں آ رہا ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے, اتنا ٹھنڈا ہے کہ -500 600 1000 کا مائنس ڈگریز ہے بہنوں. تو یہ جو ارتھ جو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے پلانٹ ہم کو دیا ہے, یہ نا ایک بہت بڑا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہنوں, میریکل پلانٹ ہے یہ. اس میں برابر سے پلانٹس بھی ہے, پانی بھی ہے, جیسی چیزیں انسان کو چاہیے آکسیجن بھی ہے نا, یہ سب برابر اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے بہنوں. باقی سب پلانٹس میں دیکھو نا, جو بارش یہاں پر ہو رہی ہے پانی کی بارش الحمدللہ, وہی دوسرے پلانٹس میں بہنوں آگ کی بارش ہو رہی ہے, کہیں پہ لوہے کی بارش ہو رہی ہے, کہیں پہ کانچ کی بارش ہو رہی ہے. کبھی آپ لوگ دوسرے پلانٹس کے بارے میں اسٹڈی کر کے دیکھو, ایسے ایسے اس کے بارے میں ہے کہ میں تو سوچی کہ یا اللہ کتنا شکر احسان ہے, یہ آکسیجن ہے. دوسرے پلانٹس میں تو وہ بھی نہیں ہے, گریوٹی نہیں ہے, ایٹموسفیئر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اتنا کچھ نہیں ہے بہنوں کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, کہ اللہ نے ہم کو ارتھ جیسا پلانٹ دیا الحمدللہ, جہاں پہ سب سہولت دیا. یہ زمین گول ہے بہنوں, پر دیکھو کارپیٹ کی جیسی ہے نا, ہمارا سب کچھ یہاں پہ ہے. آسمان دیکھو چھت ہے بہنوں, اور آسمان سے وہ پانی اتار رہا ہے, ہم کو پھل دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے صرف کیا کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نہیں تم ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ, حالانکہ تم جانتے ہو اور تم جانتے ہو کہ بس اللہ ہی کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو بہنوں. جب اللہ کی بات آ جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے بہنوں, میں عبادت کی کہہ رہی ہوں, تو وہاں پہ اگر ماں باپ شوہر بچے کوئی بھی ہو جائے بہنوں, اگر وہ لوگ ہمارے مطلب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ بھی عقیدے کی بات میں یا عبادت کی بات میں, تو ہم کس کو لے کے چلیں گے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو. یاد رکھنا بہنوں, ہماری زندگی میں اگر کسی چیز کی امپورٹنس ہو, اہمیت ہو, سب سے نمبر 1 پریورٹی ہو, وہ کون ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول. سمجھ میں آیا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر سمجھا رہے کہ سب کچھ تو وہی کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ, اس کے مقابل کسی کو بھی مت رکھو. اور جب کہ تم کیا کرتے ہو اس بات کو جانتے ہو. اور اس کے بعد اس ہدایت کے لیے ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ڈاؤٹ میں ہو, شک میں ہو, اس پر جو نازل کیا ہم نے ہمارے بندے پر, کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم ڈاؤٹ میں ہو, اوکے, اگر تم شک میں ہو, جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے ہمارے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو لاؤ ایک سورہ اس کے مثل. یعنی یہ جو قرآن ہے, اگر تم اس پہ شک کرتے ہو, ڈاؤٹ کرتے ہو, کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں کرنا, ڈاؤٹ مت کرنا, تو یہ ایک اوپن چیلنج ہے جو اللہ نے آج تک بھی رکھا ہے بہنوں. کیا اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج رکھا کہ اگر تم اس قرآن پہ ڈاؤٹ کرتے ہو تو لاؤ ایک سورہ اس کے مثل. سب سے چھوٹی سورہ کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر, سب سے چھوٹی سورہ ہے, 3 آیتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, رائٹ. تو اس کے جیسے ایک سورہ بنا کے لا لو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ایک سورہ تو تم بنا کے لا لو نا, اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ جو میں نے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم کیوں ڈاؤٹ کرتے ہو؟ کیونکہ بہنوں وہ زمانے پہ جو لوگ تھے وہ ڈاؤٹ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم نے ہی نعوذ باللہ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے, تم نے ہی اس کے قرآن کی آیتوں کو تم نے ہی بنا لیا ہے, تم نے ہی خود سے لکھ دیا ہے, نعوذ باللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اوپن چیلنج آج بھی کر رہے ہیں, اوپن چیلنج ہے کہ جتنے بھی انسان ہے, جنات ہے, شیطان ہے, جتنے بھی ہے, سب مل کے
کوششیں کر لو, محنت کر لو, رابرٹس کا سہارا لے لو, کمپیوٹر کا سہارا لے لو, جو بھی تمہارے پاس, جو بھی کچھ بھی, جتنے بھی تمہارے پاس ہے ایڈوانس کچھ بھی ہے, سب کو لے لو اور کوشش تو کرو ایک آیت بنانے کی. یہ اوپن چیلنج آج تک بھی ہے بہنوں, پر کسی نے اس کو آج تک بھی جو ہے وہ اس چیلنج پہ کھرا نہیں اترا. وہ زمانے میں بڑے بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ماہر, عرب کے ماہر تھے بہنوں, جو فصیح عربی جانتے تھے, وہ لوگ بھی اس میں کھرے نہیں اترے. وہ لوگ بھی بہت محنتیں کرے, کوششیں کرے, پر کوئی نہیں کر سکا بہنوں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ ایمان لے کر آ گئے, وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے کہا کہ اس جیسا ہم بنا ہی نہیں پا رہے. ایک آدمی تھا جس نے کیا کیا, سورہ کوثر کے جیسے, یعنی کہ اس نے جب دیکھا نا کہ اوپن چیلنج ہے تو اس نے بھی کوشش کیا کہ جیسے کہ وہ الحاق کا ملحاق کا وما ادراک کا ملحاق کا, ویسے اس نے کیا بنایا پتا ہے, ہاتھی. تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی, اس کی بڑی سونڈ ہے, اس کی دم ہے, اس کی یہ ہے, اس کی وہ ہے. اس نے ایک ایسا کچھ بنانے کی محنت کیا, کوشش کیا, پر لوگ اس پہ ہنسنے لگ گئے, سب کو کامیڈی لگ رہا تھا وہ. کیونکہ ہاتھی کے بارے میں جب اس نے کہا کہ بھائی چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں, تو اس نے سب کوشش کیا اور وہ ناکام رہا, لوگ اس پہ ہنسنے لگے. سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب کوئی اس جیسا بنا ہی نہیں سکا, مطلب کوئی ایسا کلام بنا ہی نہیں سکا, کوئی سورہ, کوئی آیت, کوئی نقطہ بھی ایسا بنا ہی نہیں سکا بہنوں. تو یہ اوپن چیلنج آج بھی ہے. لوگ چاند تک پہنچ گئے, مارس تک جانے کی کوشش کر رہے, اتنا کچھ کر رہے ایڈوانس, مگر کوئی بھی آج قرآن کی آیتیں اگر کوئی بناتا تو بتاتا نا, کوئی نہیں کر پایا بہنوں. یہ اوپن چیلنج تو آج بھی ہے, کوئی نہیں کر پا رہا ہے. انفیکٹ بہنوں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس کو بدل بھی نہیں سکتے, کچھ بھی کر لو یہ لوگ اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس قرآن کو, کیونکہ قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ لوگ اس کے بارے میں دیکھو کچھ نہیں کر سکتے بہنوں, یہ لوگ اپنے گھٹنے وہاں پہ گر جاتے, لوگ کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ اوپن چیلنج آج تک موجود ہے بہنوں, الحمدللہ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بلا لو, پکارو تمہارے شہداء کو, تمہارے وٹنسز کو, تمہارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کے علاوہ تم کس کو بھی چاہو تو پکارو, بلا لو, مدد لے لو, فرشتوں کی مدد لے لو یار, کس کو بھی تم بلا لو, جس کا بھی سپورٹ تم کو چاہیے سب کا کر لو. اگر تم سچے ہو تو تم کر کے دکھا دو, تم نہیں کر سکو گے. اس کی نیکسٹ آیت دیکھو بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ کیا بہترین انداز میں کہہ رہے ہیں, پھر اگر تم نہیں کرو گے, ہاں, پھر نہیں تم کر پاؤ گے, یو ول, مطلب اگر تم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اف ناٹ یو ڈو اٹ, اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, اینڈ نیور یو شیل ڈو اٹ, یعنی اگر تم نہیں کرو گے اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے, یعنی اس قرآن کے جیسے تم بنا ہی نہیں سکتے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے بہنوں. اگر میں کلاس روم میں جا کے کہتی ہوں کہ میرے جیسے مارکس کوئی لا کے تو دکھا دو, اور کوئی لا ہی نہیں سکتا, یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ کون بول سکتا ہے بنا, یہ اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے, جس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو, رائٹ. تو ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا کانفیڈنس ماشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ اسے اوپن چیلنج کر رہے ہیں کہ تم لوگ کر ہی نہیں سکو گے, یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈو اٹ. یہ ایک اوپن چیلنج ہے کہ قرآن کے جیسے تم ایک سورہ کیا ایک آیت کچھ بھی نہیں لا سکتے. یو ول بی نیور بی ایبل ٹو ڈو, ہرگز نہیں کر سکتے ہو. تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا, تم کو اس قرآن کے سامنے جھک جاؤ, اس قرآن کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو, اس قرآن کے معجزے کو اپنی زندگی میں لے کے چلو, اس کو اپنا رہنما, اس کو اپنا گائیڈنس بنا لو, تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے, خود انسان اور پتھر ہے, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ
پھر تم کو کیا کرنا ہوگا اگر تم اپنے گھٹنے اس قرآن کے سامنے نہیں جھکاتے کہ یس دس قرآن از دا بک آف اللہ، ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کچھ نہیں، یہ میریکل ہے، اور میں اس کے سامنے جھکتی ہوں، میں اپنی پوری زندگی اس پر لے کے آ جاؤں گی انشاءاللہ، تو تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ڈرے اس آگ سے جس کا فیول، جس کا ایندھن خود کون ہوگا؟ انسان ہوگا اور پتھر ہوگا۔ اگر مجھے آگ جلانی ہے تو میں لکڑیوں کو جلاؤں گی، رائٹ، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں انسانوں کو جلاؤں گا، میں انسانوں کو ایندھن بناؤں گا، پیٹرول گیس بناؤں گا، ڈیزل بناؤں گا۔ یہاں پہ لکڑیاں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، انسان کہہ رہا ہے۔ سب انسان کیسے فیول بن سکتا ہے؟ رائٹ، اگر دیکھو بہنوں میرے اندر جو بونز ہے، اوکے، اور میرے جو بونز ہے بہنوں، ہاں وہ مطلب سب سے زیادہ جو بولتے نا کہ وزن چیز اگر انسان کے اندر، ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کا ویٹ کیوں زیادہ ہے؟ بیکاز آف دا بونس، بونس کا وزن ہے بولتے، رائٹ۔ تو اسی طرح میرے اندر کیا ہے؟ ایک بونس ہے، اور بونس کیا ہے بہنوں؟ کیلشیم، اگین اٹ از لائک وہ ایک ایسی چیز ہے، کاربن ہے بہنوں وہ، اوکے، اور اس سے آگ جلائی جائے گی۔ دیکھو بہنوں، جو ہم کو ایکچولی اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم کو تو دفنایا جاتا ہے، مگر جس کا انتم سنسکار کرتے ہیں، جس کو جلاتے ہیں، اوکے، ہندوز میں ہوتا ہے جن کی باڈیوں کو جلاتے ہیں بہنوں، تم کو پتا ہے کہ پوری باڈی جل جاتی ہے پر اس کے بونز جل کے راکھ نہیں ہوتے، وہ بونز باقی رہتے ہیں بہنوں۔ تم کتنا بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں نا بہنوں، تو 400 ڈگریز زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ اگر کوششیں کرو گے تبھی، یعنی اتنی آگ کی ضرورت ہے تو بھی یہ ہڈیاں رہ جاتی ہے۔ تو پتا ہے ایک مرڈرر تھا جو بہت سارے لوگوں کی باڈیز کو جلاتا تھا مگر ہڈی رہ جاتی تھی، ہے نا، ہڈیاں رہ جاتی تھی۔ تو پتا ہے وہ مرڈرر کیا کرتا تھا بہنوں ہڈیوں کے ساتھ؟ کیونکہ وہ اتنا جلانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ گرین ہو جاتی تھی، وہ گرے ہو جاتی تھی، وہ بلیک ہو جاتی تھی، پر وہ جل کے راکھ ہو جاتی تھی، پر پھر بھی وہ باقی رہتی تھی، تو پھر بھی وہ جل کے وہ پھر بھی باقی رہتی تھی۔ تو پتا ہے وہ جو مرڈرر تھا اس نے ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ایسڈ ڈالتا تھا، سلفرک ایسڈ، پتا نہیں کون سا ایسڈ اس ہڈیوں میں ڈالتا تھا تاکہ وہ ہڈیاں جو ہے نا وہ غائب ہو جائے۔ تو سیم ریزن ہے بہنوں، سیم ریزن ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ایز اے فیول جو ہے وہ جلانے کے لیے جہنم میں رکھیں گے۔ اوکے، تو سوچ کے دیکھو بہنوں، آج سب سے زیادہ انسان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ آگ سے ڈرتا ہے نا۔ دیکھو بلڈنگز میں سب سے زیادہ پریکاشن چیز کس چیز کی ہوتی ہے؟ آگ کی ہوتی ہے۔ ہر جگہ ایکسٹنگوشر رہتا ہے یا تو پائپس لگے ہوئے رہتے ہیں، ہے نا، کہ بھائی آگ لگ گئی تو یہاں سے بھاگنا ہے، یہ فلور میں یہ فلور میں آ جانا، یہاں سے بھاگنا، یہاں سے کودنا، کتنا پریکاشن لیا تھا۔ بڑے بڑے بلڈنگوں میں تو خاص کر بہنوں فائر کے بارے میں سب سے زیادہ انسان ڈرتا ہے، سب سے زیادہ پریکاشن لیتا ہے، رائٹ۔ تو فائر ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آپ ایک حدیث بتانا چاہوں گی کہ بہت لمبی حدیث ہے، وقت کی کمی سے میں ذرا سا بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ بہت اداس تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کہا کہ جہنم کی آگ کو جلاؤ اور تیزی کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اس کو اور فرشتوں نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اس کو اور جلایا اور جلایا اور جلایا۔ تو آ کے کہا کہ اللہ 1000 سال تک اس کو جلایا ہے، اب وہ ریڈ کلر کی ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اور جلاؤ اور اس کو تیز کرو۔ تو اس آگ کو جو ہے نا اور 1000 سال تک تیز کیا گیا، اور 1000 سال کے بعد آ کر کہا کہ وہ آگ جو ہے نا ابھی سفید کلر کی ہو چکی ہے، مطلب اسموک ہو چکا ہے پورا۔ تو کہا کہ اور تیز کرو، اور 1000 سال اس آگ کو جلایا گیا، مطلب انکریز کر دیا گیا اس کے ٹیمپریچر کو۔ تو پھر 1000 سال کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس آ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو وہ کالی ہو گئی ہے اور ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، اتنا کالا کالا ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب صحیح ہے،
اللہ نے کیا کہا؟ اب صحیح ہے، اب وہ صحیح بیٹھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سوچ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ جو پہلی آیت کا جنت کی نہیں آ رہی ہے بہنوں، پہلی آیت کس کی آ رہی ہے؟ آگ کے بارے میں آ رہی ہے، جہنم کے بارے میں آ رہی ہے کہ اس آگ سے ڈرو. پہلا اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، پھر خوشخبری دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بہنوں انسان بھلے وہ ایمان والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ میں جاتا ہے بہنوں، تو ایک دن آئے گا کہ اس کے پورے گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے بدلے اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایک دن آئے گا ایسا، اوکے. مگر جب اس کو نکالا جائے گا تو اس کو ایک دریا میں، ایک ندی میں، ایک نہر میں اس کو پہلے ڈبایا جائے گا، جس دریا کا نام ہے حیوان. اوکے، حیوان. اور وہاں سے اس کو نکالا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا رہے گا کہ یہ ہے اللہ کا فضل اس کے اوپر. یعنی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا رہے گا. اس کو جہنم سے جنت ایسے ہی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر لکھا رہے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس پر اللہ نے کیا کیا؟ رحم کا معاملہ کیا. تو وہ جب لکھا رہے گا تو پبلک ول انڈرسٹینڈ کہ اچھا یہ بندہ وہاں سے آیا ہے. تو کچھ وقت تک وہ لکھا ہوا رہے گا بہنوں، اس کے بعد وہ مٹا دیا جائے گا. تو سوچو بہنوں کتنا، مطلب میں بتا رہی ہوں کتنا ذلت اور رسوائی رہے گی نا کہ انسان جنت آ بھی گیا تو پتا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اس کے جو داغ دھبے ہیں، جو اس کو ٹارچر ہوا، وہ نہر کی وجہ سے تو غائب ہو جائیں گے، وہ درد چلا جائے گا، مگر اس کے اوپر وہ لکھا رہے گا کہ وہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہنم سے آ رہا ہے. کہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ وہ جنت میں آ گیا. تو کچھ وقت تک یہ نشانیاں اس پر رہے گی، وہ علامت رہے گی، اور پھر بعد میں مٹا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبھی اس میں داخل نہ کرے انشاءاللہ، کبھی ہم کو بتائے بھی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہے بہنوں. یعنی پتھر کیسی چیز ہے پتہ ہے بہنوں؟ جو مطلب جیسے کہ ٹائر کیسا ہوتا ہے، ٹائر کو جلانے سے کیسا ایک باس آتی ہے، تار کی اسمیل کیسی آتی ہے جلانے سے؟ بہت بھڑکتی ہے بہنوں. اسی طرح یہ پتھر ہے بہنوں، جو کہ ہے نا بہت تیزی سے رہے گی، باز بھی آئے گی، مطلب برداشت کے قابل نہیں رہے گی. سوچو جس کا ٹھکانہ وہی ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا. ہاں، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے بہنوں؟ یہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو اس قرآن کا انکار کرے گا، جو اس قرآن کو نہیں چلے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا. اوکے، تو انشاءاللہ بہنوں کافر صرف وہ نہیں ہوتا جو اللہ کا انکار کرتا ہے، کافر وہ بھی ہوتا ہے جو عمل کے لائن سے جو انکار کرتا ہے. اوکے، ہم کو دونوں کرنا ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ نیکسٹ والی آیت سے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیسا ایمان چاہیے، جو ایمان بھی لا رہا ہو اور جو عمل صالح بھی کر رہا ہو. دونوں شرط ہے بہنوں ایمان کے ساتھ. اوکے، انشاءاللہ یہاں تک میں سبق رکھتی ہوں. جو نیکسٹ والی آیت ہے وہ میں کل انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی. اوکے، کیونکہ آج ریویژن تھا تو میری یہاں تک کی آیت ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ آیت، یہ جو ایک آیت بچ گئی ہے وہ ہم کل انشاءاللہ کریں گے. اوکے، اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں جنتیوں میں سے بنائے، ہم کو جہنم سے بچائے، ہم سب کو قرآن پہ چلنے والا بنائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا کرنے والا بنائے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والا بنائے انشاءاللہ. اور ایک ایک آیت پر ہم سب بہنیں عمل کرے، اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گیپ کے صورتیں شکلیں کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.